अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। जी आज मौजू है कि इंसान का गुमान और उसका मुस्तक़बिल। तो जो ये किताब देखिए, इसमें सवालात हैं और उसके जवाब के में फिर प्रोफेसर साहब जवाब देते हैं। तो सवाल किसी ने इनसे ये पूछा था कि इंसान जो कुछ सोचता है क्या वो वाकई कानूनी कशिश से उसकी तरफ राग़िब हो जाता है। बाज़ अफराद के साथ बुरा ही होता चला जाता है और बाज़ अफराद किस्मत के धनी होते हैं। क्या इंसान के गुमान में इतनी ताकत है कि वो अपने मुस्तक़बिल को इसकी बदौलत बेहतर कर सके। ठीक है, बात तो ये है कि ये बात कि गुमान जो इंसान सोच रहा होता है, क्या उसके हिसाब से अगर दीन को भी सोचा जाए तो क्या इंसान उस अपने गुमान को सच कर सकता है। ठीक है, यहाँ तो किताब का हवाला दिया गया है द सीक्रेट के नाम से, जो रोंडा बायर ने लिखी है किताब, और पूरी दुनिया में इस किताब को बहुत पढ़ा गया, बहुत इसको इसके ऊपर रिसर्च भी बहुत की गई। तो बहरहाल ये जो हमारे पास किताब है सरफराज शाह साहब की, इस पर उनका जवाब ये है कि जी हाँ, यकीनी तौर पर वो ताकत मौजूद है। दुआ को हमारे दीन में बड़ी अहमियत हासिल है और इसको इबादत का मगज़ कहा गया। यह हदीस पाक भी है ना कि दुआ जो है इबादत का मगज़ है। बाज़ लोग इबादत कर रहे होते हैं, रोज़ा रख रहे होते हैं, नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, लेकिन दुआ नहीं मांगते। हालांकि उस वक़्त लेने का टाइम होता है, फटाफट रोज़ा खोल लिया, फटाफट नमाज़ पढ़ के उठ के चले गए, लेकिन दुआ मांगनी चाहिए। गैर मुस्लिम इस पर तहकीक करते रहे और बिला आखिर उन्होंने एक थ्योरी बना ली कि दुआ कैसे पूरी होती है। उनका कहना यह है कि हमारे इर्द गिर्द एक मादा फैला हुआ है हमारे सराउंडिंग्स में। जब हम एक ही चीज़ बार बार कहते हैं, सोचते हैं, तो हमारे जिस्म से निकलने वाली वाइब्रेशंस, जो लहरें होती हैं, हमारे इर्द गिर्द के फैले हुए माहौल को वही शक्ल दे देती हैं। ठीक है, तो यूँ हम कहते हैं कि दुआ कबूल हो गई। अच्छा, साइंस इसी बात की तौजीह पेश कर रही है, जो है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसकी बात कर रही है कि अगर हम मज़हब से बाहर निकल कर इसकी बात करें तो बात यह है कि हम में से हर इंसान, चाहे वो नेक हो या गुनहगार हो, सबके जिस्म में करंट मौजूद होता है। साइंस की ज़बान में इसको स्टैटिक चार्ज कहते हैं। आम तौर पे 3.5 वोल्ट से 5.5 वोल्ट तक है। जिस कदर ज़्यादा हमारी तवज्जो मरकूज़ करने की सलाहियत और मुस्बत सोच होगी, इसी कदर हमारी वोल्टेज बेहतर होगी। ठीक है, और इसके ज़रिए से हमारे जिस्म में मैग्नेटिक फील्ड तश्कील पाती है, जिसको हम नॉर्मली ऑरा कहते हैं। इसकी लहरें हर वक्त निकलती रहती हैं, हत्ता कि सोते हुए भी, और वो लहरें इर्द गिर्द की चीज़ों पर असरानंदाज होती हैं। जैसे वो लहरें हैं वैसे ही उसके असरात मुरतब होते हैं। इसीलिए देखिए, हमारे आसान ज़ुबान में अगर इसको देखा जाए पैराग्राफ को, तो जो हमारे बड़े कहते हैं ना कि सोबत का असर होता है, तो होता है। हमारे सराउंडिंग्स में, इर्द गिर्द में जो लोग होते हैं ना, उनका असर होता है। ये चीज़ मैं बहुत सोचती थी जब मैं मदरसे में थी, और जब सूरह यूसुफ पे पहुँचे ना, तो वहाँ पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा अलहिक़नी बिस्सालिहीन, यानी नेक लोगों में अल्लाह मुझे शामिल रखे दुनिया में और आखिरत में। तो इसकी कदर व कीमत जो थी ना, वो ठुक गई दिमाग में और दिल में कि कितना ज़रूरी है नेक लोगों के अंदर बैठना। अब उनकी वाइब्रेशन, उनके अंदर की रेडिएशंस कितनी स्ट्रॉन्ग होंगी ना। इसलिए बाज़ अल्लाह वाले ऐसे होते हैं जो बोलते ही नहीं हैं, उनके अंदर की इतनी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं, बैठने वाला फैज़ हासिल कर लेता है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे चेक रखें कि हमारे इर्द गिर्द कैसे लोग हैं जिनके अंदर हम उठ बैठ रहे हैं।
اچھا، اب اس پر دو طرح کی سوچ ہو سکتی ہے کہ فوراً اس کے بارے میں برے الفاظ کہہ دیں. اگر کوئی برا انسان ملے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ دھوکے باز ہے، مکار ہے، فریبی ہے، اپنا فرض پورا کر لیتے ہیں، تین چار جملے بول کے تمغے لگا کے، ہے نا. اور سوچ کا دوسرا انداز اپروچ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کیا کہے کہ ہاں واقعی میں اگلا بندہ کتنا اسمارٹلی اس نے پلے کیا، مجھے بے وقوفی بنا دیا. ہماری یہ والی اپروچ نہیں ہوتی. ہم دوسرے کو بلیم کرنے میں بڑے شیر ہیں، اپنی طرف بات کو لے کر جاتے نہیں. اس لیے ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ دوسرے نے مجھے بے وقوف بنا دیا، ہے نا. اس نے کتنا اسمارٹلی ایکٹ کیا، یا اس نے کتنی اسمارٹلی بات کی عقل مندی سے، اور وہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. ہماری یہ اپروچ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جن لوگوں کی اپروچ یہ ہوتی ہے نا کہ ہمارے ذہن اور دل واقعی میں ہماری سوچیں کیا غلطیاں کر رہی ہیں، پھر انسان ایسے دوسری اپروچ کی طرف جاتا ہے. اگر ہماری سوچ میں یہ اپروچ نہیں آئے گی نا کہ ہاں میری کیا غلطی ہو سکتی ہے، یہ ہونا چاہیے. اچھا، لا آف اٹریکشن کی بنیاد اس بات پر ہے کہ آپ کتنے مثبت رہتے ہیں. تو دیکھیں، ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ اونچ نیچ اور لڑائی جھگڑا، دوسرے پہ الزام لگانا، یہ ہر گھر کی کہانی ہے. لیکن اس میں سے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں سے ہم کتنے مثبت رہے، ہے نا. ہماری کیا پازیٹیوٹی تھی. بے شک وہ رشتے ناتے ہیں، اولاد کی تعلیم ہے، عبادات ہیں، ہمارے بچوں کی عبادات ہیں، ان کی غفلت ہے. تو اس میں سے دیکھیں، مانے نا، پھر ہمیں ماننا چاہیے کہ ہماری غفلت کی وجہ سے ہماری اولاد نماز سے دور ہے، ہماری غفلت کی وجہ سے ہماری اولاد قرآن سے دور ہے، ہماری غفلت کی وجہ سے ہمارے بچوں کی سوچ مثبت بنی نہیں کیونکہ ہماری نہیں بنی. تو پھر اسی لیے آپ دیکھیں ایسے گھرانے موجود ہیں جہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ نماز میں کمزور ہیں لیکن غیبت بالکل نہیں کر رہے، اور اللہ ایسی رحمتیں برکتیں ان کے گھروں میں کیونکہ وہ مرد غیبت نہیں کرتا. ٹھیک ہے. عورتوں کے تو چسکے مزے زیادہ ہیں نا. ہم تو دن کا حساب برابر کر لیتے ہیں. فجر ظہر عصر تک اگر کسی نے ہمیں تکلیف دی ہے تو مغرب عشاء تک ہم برابر کر لیتے ہیں. اس لیے معاملہ اللہ کی طرف نہیں جاتا اور وہ وہیں پہ رک جاتا ہے. اب ہم اس سائنس کو دین کی طرف لے کر جائیں تو قرآن کی آیت کا مفہوم دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نرم مزاج ہیں، اس لیے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آتے ہیں. اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سورہ آل عمران کی آیت ترجمہ دیکھیں تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو، ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو اور ان سے مشورہ لیتے رہو. جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. 159. بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی انسان چبھ رہا ہے نا، جس کی اپنی تربیت ہو گئی ہے، وہ تربیت کرنے بیٹھا ہے تو وہ کھچائی کرے گا تو اس کے اندر مقصد کیا ہوگا؟ دوسرے کی اصلاح. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کو یہ ہے کہ میں دوسرے کے مزاج کو سمجھوں، اس کے اندر کی کیفیات اور یہ اس کے اندر کی اپروچ کو دیکھوں تو اس کو زیادہ بولنے دیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کا یہ دل چاہتا ہے نا کہ دوسرے کے اندر کا حال ہمیں پتہ چلے تو اس کو بولنے دیں. اگر اس کو بولنے نہیں دیا جائے گا نا تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا. آپ یقین کریں کہ جو علماء کرام کہتے ہیں کہ شیطان کو بھی ہمارے اندر وہ جو جیسے ہم کہتے ہیں اللہ شہرک سے قریب ہے، شیطان شہرک سے بالکل بھی قریب نہیں ہے. شیطان ہمارے اندر نہیں جھانک سکتا جب تک ہم بولتے نہیں. جب ہم بولتے ہیں تو اس کو ہماری ویکنیسز کا پتہ چلتا ہے کہ کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے، پہناوا کیسے، کس کو لان تان ہو رہی ہے، کس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور کیوں بنانا چاہ رہے ہیں، اس کے پیچھے ہماری غرض کیا ہے یا کتنی غرضیں، کتنے مطلب ہیں کیا. جب یہ ہم بولتے ہیں تو شیطان سنتا ہے تو وہ پھر اپنا کام تیز کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے دوسرے کو مزاج کو دیکھنا ہے تو اس کو بولنے دیں. یہ بہت عورتوں کو میں کہتی ہوں، اپنے گھر کے مردوں کو کہتی ہوں کہ دوسروں کو بولنے دیں، پھر آپ جلدی جج کر لیں گے.
اگر خود ہی بولتے جائیں گے اور دوسرے کو موقع ہی نہیں دیں گے اور یہ سمجھے خود ہی ازیوم کر لیں گے اس کا مزاج اس کی طبیعت، ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ کیا بات ہے کہ خاص طور سے وہ لوگ جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں نرم مزاجی ہونی چاہیے، کیونکہ سخت مزاجی ہوتی ہے اسی لیے مولویوں سے گھبراتے ہیں۔ بات وہی ہے کہ وہ جہنم کا پھیرا دیتے رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا اللہ نے جہنم بنا دی، بڑا مشکل دین ہے اسلام، حالانکہ بالکل اس کے پیرالل اللہ نے جنت بنائی۔ اور آپ میں جنہوں نے قرآن پڑھا آپ دیکھیں جہاں جہاں جہنم کی بات آ رہی ہے جنت کی بات ساتھ آ رہی ہے، اللہ نہیں ہمارا ترا نکال رہا، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آخرت میں جب انسان کہے گا نا کہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دیں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا ہر دن نہیں تمہیں ملا، کیا تمہیں دنیا کے زندگی کے 20-25 سال نہیں ملے، 50-60 سال نہیں ملے؟ تو ظاہر انسان کہے گا ملے، تو پھر اللہ کہیں گے اب توبہ کے دروازے ختم، اب تمہارا امتحان ختم، اب کیا ملنا ہے؟ رزلٹ، جو بھی انعام ہوگا وہ ملنا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مسلم یا غیر مسلم ایک بات پر متفق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر سب سے زیادہ ایک عجیب طرح کی کشش موجود تھی، یہ اللہ نے دی تھی۔ یہ جو کشش تھی نا جس کو ہم اورا کی بات کر رہے ہیں یا پازیٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں کہ کتنی مثبت سوچ ہے، یہ وہ انسان سمجھ سکتا ہے جس کو شوق ہوگا نا کہ میری سوچیں پاکیزہ ہو جائیں۔ وہ جب ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں ان کی ریڈیشن سے بے شک آپ خاموش رہیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کے اندر کی پازیٹیوٹی بہت اسٹرانگ ہے۔ اوپر بیٹھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوچ نیگیٹو نہیں تھی۔ کچھ آیات میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے مشرکین و کفار کے لیے بد دعا کی، لیکن نہ انہوں نے طائف پہ بد دعا کی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو غصہ آیا کہ میں ان کو جنہوں نے اتنا لہو لہان کر دیا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اگر آپ کہیں تو میں ان کو 2 پہاڑوں میں پیس دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی۔ گمان کی بات ہو رہی ہے نا، گمان کو ذہن میں فوکس میں رکھیں کہ ہم اللہ سے ہمارے گمان کیا ہیں، یہ فوکس رکھیں۔ اب دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت کی مانگی ہوئی دعا کس شکل میں قبول ہوئی؟ قاسم حضرت وہ کون تھا؟ محمد بن قاسم ثقفی قبیلہ تھا وہ، تو محمد بن قاسم کی شکل میں وہ دعا قبول ہوئی، اور برِ صغیر میں اسلام محمد بن قاسم کی بدولت آیا، اور یہاں ہی سے دوبارہ امام مہدی کے لشکر اٹھیں گے۔ تو برِ صغیر جس کو آپ ہند کہتے ہیں کتنا امپورٹنٹ ہے، تو اگر بد دعا کر دیتے تو کہاں سے محمد قاسم آنا تھا ادھر؟ تو گمان کیا ہم نے رکھنا ہے؟ پازیٹیوٹی، اچھا گمان اللہ سے رکھنا ہے۔ دنیا میں فوراً عدلے بدلے، یہ جو عورتوں کا مزاج ہے نا اس میں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، صحابہ کرام کا دیکھیں آپ کتنی پازیٹیوٹی تھی۔ آج اللہ والوں کو دیکھیں، کل پچھلے جمعے کو ہم نے یہی بات کی تھی کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں ان کی قبروں کے ارد گرد کیسے میلے ٹھیلے لگے ہوتے ہیں۔ گو کہ وہاں بدعات زیادہ ہیں، وہ غلط ہے، لیکن وہاں سے لوگوں کو کھانا پینا بھی مل رہا ہوتا ہے، شیلٹر بھی مل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر انسان یہ دعا کرتا ہے کہ جو اللہ نے ان کو قبولیت دی تھی اس فیض میں سے اللہ ہمیں بھی حصہ دے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے جو زندہ ہیں، زندہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، ایسے لوگ ڈھونڈیں اور ان کی نشست میں بیٹھیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر انہوں نے اپنی قربانیاں دی ہوں گی تو ہی اللہ نے قبول کیا ہوگا، تو پھر نبی کے منبر میں سے کچھ حصہ ان کے حصے میں آیا، ٹھیک ہے۔ آج کے دور میں ایسے مخلص لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور ایسی صحبت کو لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے تمام اوصاف دیکھ لیں، وہ سب مثبت ہیں، کوئی اس میں نیگیٹیوٹی نہیں تھی۔ اگر ہم دین اور دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں تو بہت آسان سا نسخہ یہ ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر لیں۔ کیسے سیرت کی پیروی کریں گے؟ سیدھی سی بات ہے، سنتوں کو پڑھیں، ایسی کتابیں ڈھونڈیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے یہ کتاب کہا ہے کہ وہ سنت والی مل گئی نا، ایسی کتابیں تلاش کریں جس میں سنتوں کی بات لکھی ہے۔ حدیث کی وہ کتابیں پڑھیں، یا اب تو آسان الفاظ میں بھی
اوریجنل جیسے بخاری، مسلم، ترمذی، سنن ابی داؤد اور حدیث کی کتابیں اس کو آسان اردو میں لکھا ہوا اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے، اور سیرت کو پڑھیں۔ سیرت کا مطلب ہوتا ہے آٹو بایوگرافی، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری۔ جب تک سیرت نہیں پڑھیں گے قرآن نہیں سمجھ آئے گا، جب تک سیرت نہیں پڑھیں گے تب تک ہماری زندگی کے جو مشکلات پریشانیاں اس میں رونے نکلیں گے، اور جب سیرت پڑھیں گے تو صبر 100,000 دفعہ نکلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم وہ قربانیاں دے ہی نہیں رہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم ایک آرائش اور ذبائش اور آرام دہ زندگی میں رہتے ہیں، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ مشکل زیادہ ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں بار بار علماء کرام بھی کہ اگر طبیعت مزاج میں زیادہ سرور آ رہا ہے نا، بہت خوشیاں آ رہی ہیں، تو ایک چکر ہسپتال کا لگائیں، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا صحت انسان کی کتنی ضروری چیز ہے، اور صحت کے ساتھ انسان نمازوں میں غفلت کرے، دین کا کام نہ کرے تو کیا خیال ہے، پکڑ نہیں ہوگی؟ اللہ پکڑے گا۔ مال دولت دی تھی، علم بھی دیا تھا، صحت بھی دی تھی، کدھر لگا کے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو؟ پھر لوئسٹ لیول آف جنہ ملے گا نا، پھر ہائیسٹ تو نہیں ملے گا۔ تو پھر تو یہی بات ہے نا کہ دنیا میں اگر ہم رہ رہے ہیں 12 کروڑ کے گھر میں اور ادھر 2 مرلے کا کوارٹر مل رہا ہے، گھاٹے کا سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اصل چیز تو آخرت ہے نا، اصل چیز کو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اصل چیز کی طرف سے دھیان ہٹا لیتے ہیں کہ ہائے کیا ہوگا، دل بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اصل ریالٹی یہی ہے جو انسان کے مرنے کے بعد کی زندگی ہے، وہ ریالٹی ہے، باقی کھیل تماشا ہے۔ اگر ہم آزمائے نہیں جا رہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ یا اللہ آج کوئی ہمارا ٹیسٹ نہیں آیا، کیا بات اللہ ناراض ہے ہم سے؟ ٹھیک ہے، اور ہمیں اگر ایک دن میں 2 آ جائیں تو ہم کہتے ہیں اللہ نے میرا ہی گھر دیکھ لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو علم ہے دین کی نسبت سے، دنیا کی نسبت سے، اگلا سوال یہ ہے کہ علم کیسے آگے بڑھتا ہے؟ روحانیت میں اقبال کے فلسفہ خودی کا کیا مقام ہے؟ تو شاہ صاحب جواب میں لکھتے ہیں کہ علم تب ہی آگے بڑھ سکتا ہے جب اس میں شک اور سوال موجود ہے۔ جب دل میں شک پیدا ہوگا تو اس شک کے نتیجے میں تحقیق ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ اپنے اندر آپ جاگتا رکھیں مواد۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دیکھیں کہ میں نے بھی مدرسے میں جا کے پھر دیکھا کتنے ہڈن ایمز میں نے اپنی ذات میں رکھے، کسی کا جواب 2 سال میں ملا، کسی کا 4 سال میں، کسی کا 14 سال میں، لیکن تحقیق اگر آپ روکیں گے تو آپ کے پاس جواب نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک تحقیق میں آپ کو کہتی ہوں، جب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہودی عورتیں بہت انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں تو میری اپنی تحقیق تھی کہ مسلمان عورتیں پھر کدھر کھڑی ہیں؟ تو جب ان پہ تحقیق کی تو مسلمان عورتوں کو اللہ نے بہت نوازا ہوا ہے۔ ہاں، ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ آپ کے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں، آپ کے کھانے پینے سے اتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کے علم سے اتنا لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کے وقت سے جو کہ ہم جاتے ہیں رشتہ داروں کی تیمارداری کرنے، یا آپ نے کسی کو موبائل کر کے خیریت پوچھ لی تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے وقت میں سے اس کو وقت دیا، ٹھیک ہے؟ اس وقت کو کیسے یوٹیلائز کرنا، کیا ہمیں دوسرے کو اپنا وقت دینا آتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے اس کو بھی سوچیں۔ تو اگر تحقیق نہیں ہے نا ذہن میں تو پھر مر جائیں گے۔ دیکھیں اگر کافروں کی بات ہو، ان کے پاس کتنی تحقیقیں۔ پہلی دفعہ جب سلیکون کا یہ آیا نا، کیا کہنا چاہیے، کیک پین، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ آگ میں جلے گا نہیں، کیونکہ ہم تو سٹیل کے اور اس میں بناتے تھے۔ جب سلیکون کا آیا، اس کے اندر بیٹر رکھ کے آپ نے کیک بنایا، یا چمچہ آ گیا، سلیکون کے چمچ بھی آ گئے، کوئی نہیں پگھلا۔ یہ ان کی تحقیق تھی جس کو انہوں نے کیا، وہ کامیاب ہوگی تو انہوں نے وہ مٹیریل جو تھا پوری دنیا کو دے دیا۔ تو جب تک آپ کے ذہن میں اگر کوئی شک کو سوال، اور سوال کے آگے جب آپ نے سوال پوچھ لیا اس کا جواب ہو گیا، تو حدیث پاک ہے کہ سوال آدھا علم ہے۔ جب آپ کو اس کا جواب مل جاتا ہے تو وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کے ذہن میں کسی چیز کے بارے میں شک نہیں آ رہا، سوال نہیں آ رہا اور وہ پوچھے ہی نہ، ہے نا؟ کوئی جیسے بڑے اپنا اسٹیٹس سمبل کے لیے آرمی والوں کے یا پولیٹیشنز کے کارڈ رکھے ہوتے ہیں، کبھی کسی عالم کا بھی نمبر موبائل میں ہونا چاہیے تاکہ جو ہمارے
ہیں وہ ان کو علم والوں سے پوچھ کر اس کو دور کرنا چاہیے۔ اچھا، اولیاء کرام عین الیقین کے مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ جہاں تک خودی کی بات ہے تو اس کو بہت باریکی سے دیکھنا ہوگا۔ ایک ہوتی ہے ایگو، ایگو کو کیا کہتے ہیں؟ انا۔ دوسری ہوتی ہے سیلف اسٹیم، اس کو کہتے ہیں خود توقیری، خودی۔ اچھا، اس میں اب باریک سا فرق ہے۔ انا بری چیز ہے، کیونکہ تکبر میں آتا ہے نا، انسان تکبر میں آ جائے گا کہ میری ایگو ہے جی، میں کیوں کسی سے سوال کروں۔ اسی لیے شرمیلا انسان اور متکبر انسان کبھی بھی دین کا علم نہیں سیکھ سکتا۔ ان دو چیزوں کو توڑیں گے تو دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں، قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، حدیث کو پڑھ سکتے ہیں، فقہ کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ پڑھانے والا وہ آپ کو پڑھائی کے ساتھ آپ کی تربیت کے لیے بہت سے امتحان لے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں سے گزریں گے تو انا ٹوٹے گی، لیکن اگر انا نہیں توڑنی آئے گی تو دین کا علم کوئی نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اور خودی کی بات جو علامہ اقبال نے کی وہ بالکل فرق ہے، وہ بالکل ہی فرق ہے۔ تو انسان کو جو چیز عزت دیتی ہے نا وہ خودی ہے، وہ صرف اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اس کی خودی قائم رہتی ہے۔ اب یہ جو باریک سا نقطہ ہے نا کہ جو بھی آپ کی حاجت ضرورت ہے اس کو اللہ کے سامنے دیں۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، میں نے ساگ بنایا، مکئی کی روٹی بنائی، 2 روٹیاں ہو گئیں، خراب ہو گئیں، تو میں نے پورا دھیان اللہ کی طرف بنایا۔ میں نے کہا یا اللہ آپ سکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پورا میں نے کہا کہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ سب نے کھانا کھانا ہے اور میں بیٹھی ہوں اور مجھے یہ بنانی نہیں آتی روٹی۔ تو اللہ کی طرف سے تھوڑا سا پانی ڈالا، تھوڑا سا ڈالا، تھوڑا، وہ پانی زیادہ مانگ رہا تھا، پیڑا، مکئی کے آٹے کا پیڑا پانی زیادہ مانگ رہا تھا، اور جیسے ہی اللہ کی طرف سے دماغ کھل گیا اس میں ڈالا، بڑی اچھی ودیا روٹی بن گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کا میں نے بڑا شکر ادا کیا۔ یہ ایک ذاتی تجربہ تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ خود بھی اپنی زندگیوں میں اس کو دیکھیں۔ ایسے میں ادھر بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے کہا کیسے مجھے عربی سمجھ آئے، تو اللہ تعالیٰ ایسے میں نے اللہ کو کہا کہ مجھے سمجھائے، لکھا صدق اللہ العظیم، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایسے صدق کا مطلب ہو گیا سچ، اللہ عظیم، اللہ عظیم ہے اور اس نے سچ کہا۔ اسی لیے ہم قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن کی بات کرتے ہوئے اینڈ میں کیا کہتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم، کہ اللہ نے سچ کہا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آنکھیں کان بند ہوں گے تو پھر آپ یہ باتیں اللہ سے نہیں کر سکتے۔ اور جب حاصل کر لیں اللہ سے کوئی نعمت تو اللہ سے توفیق مانگیں کہ اب آپ اس کو اللہ کی مخلوق میں تقسیم کریں گے، ٹھیک ہے؟ بے شک مکئی کی روٹیاں ہی ہوں، ساگ ہی ہو، تھوڑا سا دوسروں کو بھی ارد گرد دیکھ لیا کریں۔ اچھا، تو اس کو آپ علم بھی ہے، آپ نے تقسیم کرنا، وقت ہے، اس میں برکت ہے، تیمارداری ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے؟ کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، اور دعا مانگنے میں سنت کی پیروی کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے آپ درود پاک پہلے پڑھیں اور اس کے بعد اللہ کی تعریف کریں اور پھر دعا مانگیں، دعا قبول ہو جائے گی، اور یقین کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ عین الیقین کے بعد حق الیقین کا آتا ہے کہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ پہ پورا کا پورا یقین ہے، اسی لیے اللہ دعائیں سنتا ہے۔ اگر یہ شک والی دعائیں ہوں گی نا، پتہ نہیں سنتا ہے کہ نہیں سنتا، تو پھر معاملہ گڑبڑ ہے۔ جس حال میں اللہ نے ہمیں رکھا ہوتا ہے نا وہ بہترین ہوتا ہے۔ بہت دفعہ میں نے تحقیق کر کے اپنے آپ کو اس چیز میں دیکھا کہ اچھا اگر یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، تو اس کے پیچھے کیا بہتری ہوگی، یا آپ کو 12 گھنٹے کے اندر یا 75 گھنٹوں کے اندر یا کچھ دنوں میں اس کا جواب آ جائے گا اگر آپ اللہ سے رابطہ کریں۔ اگر صرف چلتے پھرتے کیا مصیبت ہے، کیا ہو گیا، کیا دکھ آ گیا، کیا یہ ہو رہا ہے، پھر نہیں آتے جواب، کیونکہ اسٹریٹ اوے شکر کی جگہ شکوہ ہی نکلتا جا رہا ہے، نکلتا ہی جا رہا ہے، نکلتا ہی جا رہا ہے، اور اس کی ہم حد پار کر دیتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے پھر اللہ نہیں جواب دیتا۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، دنیاوی زندگی کے علاوہ بہت کچھ ایسا ہے جو ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری 63 ایئرز آف لائف میں دنیا نہیں مانگی۔ اس کو بھی کبھی ٹھنڈے دل سے سوچیں، کیوں نہیں مانگی، ٹھیک ہے؟ ایک دعا ملتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ دنیا اور آخرت دونوں بہتر کرتے ہیں، یہ مانگنی چاہیے۔ لیکن اگر بیٹھ کے کہیں گے جوڑے اتنے ہوں اور آرائش زبائش اتنی ہوں، اتنے گھر ہوں، اتنی گاڑیاں ہوں، تو پھر جو مانگنے والی چیز تھی
جیسے ایک بادشاہ کی بہت سی بیویاں تھیں، ٹھیک ہے، تو ایک بیوی نجمہ کہہ لیں اس کا نام تھا، تو بادشاہ نے اس نے کہا کہ آج مانگو جس نے جو مانگنا ہے. ساری بیویوں نے، کسی نے ہیرے جواہرات، کسی نے اور چیزیں مانگی. تو نجمہ نے کو بادشاہ نے اینڈ میں کہا سب نے لے لیے، تم نے کچھ بھی نہیں لیا. تو اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. تو جب بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھے، جو جتنا کچھ بادشاہ کا تھا تو وہ اسی کا تھا. وہ عقل مند عورت نکلی. ٹھیک ہے، تو جب اللہ سے، اللہ کو بھی مانگ لیا کرے کبھی اللہ سے ایسی باتیں کرنی سیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اپنے گناہوں کا، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے. اور آپ یقین کریں 50 سال کے بعد 55 کے اندر، 55 سے اگر زیادہ اوپر ہو رہی ہے تو اللہ پچھلے گناہ یاد کراتا ہے. اول تو 40 کے بعد ہی کرا دیتا ہے، اور انسان کے اندر دنیا سے ہی پچھتاوے شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ جیسے جیسے ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کوئی آرام مل رہا ہوتا ہے، کوئی عزت بچوں کی طرف سے مل رہی ہوتی ہے، کوئی اخلاق مل رہا ہوتا ہے، کوئی کمفرٹیبل ورڈز اور جگہ مل رہی ہوتی ہے، تو انسان کہتا ہے کہ اچھا اللہ نے ابھی بھی میرے لیے اتنا اکرام رکھا ہوا ہے. تو انسان جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو پھر ندامت ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی، ہے نا. دوسری چیز جو ہے وہ مغفرت کے بعد رحم ضرور مانگے کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرتے، ہے نا. ہم پہ وہ بوجھ نہ اللہ ڈالے جو ہم نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ہم نے ہر چیز کا حساب دینا ہے، تو اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالے. تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی رحمت، کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کر دے. یہ اللہ سے ضرور مانگا کریں، اللہ کی رحمت ضرور مانگے. جیسے وہ منال کی بیٹی پہلے ہوئی تو حور کی بیٹی بعد میں ہوئی. تو کسی نے کہا کہ جی آپ کے گھر تو رحمتیں ہی آ رہی ہیں، تو ان کو یہ حوصلہ دینے کے لیے آپ کہہ لیں دنیا کے نا کہ بیٹا نہیں ہوا. تو بیٹا تو کیا ہے؟ نعمت. لیکن نعمت کا اللہ نے حساب لینا ہے، رحمتوں کا اللہ حساب نہیں لیتا. ٹھیک ہے، یہ ایک کمفرٹیبل ورڈ، مطلب آپ کہہ لیں کہ کمفرٹ دینے کے لیے شاید تھا، لیکن جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں وہ اس مغالطے میں نہیں جاتے. صحت مند اولاد مل گئی الحمدللہ. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نہ رحمت ہوتی ہے نہ نعمت ہوتی ہے، وہ اولاد سے خالی ہوتے ہیں. تو اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ مانگنی چاہیے. اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جب گئے کنویں میں تو ظاہر دل بھی پریشان تھا، گھبرایا ہوا تھا. بھائیوں کی، خود بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، ہے نا، بہت دل دکھی تھا، اور کنویں کا اندھیرا بھی تھا. تو اس وقت کوئی بھی بد دعا مانگ سکتے تھے، اپنے لیے کچھ مانگ سکتے تھے، لیکن اپنے لیے جو مانگی بات وہ دنیا اور آخرت کے حساب سے مانگی کہ یا اللہ میرے دل میں اپنی اتنی محبت ڈال دے کہ دنیا کا کوئی غم نہ رہے. تو پھر آپ دیکھیں حضرت یوسف نے پھر کیا زندگی گزاری، کیسے پہلے اللہ مجاہدے کراتا ہے نا، دل کو مضبوط کرتا ہے. حالانکہ وہ نبی تھے، لیکن کیا تھا، ان سے نبوت والا کام لینا تھا آگے، تو اللہ تعالیٰ نے سکویز کرتا ہے. جس کو غم زیادہ ملتے ہیں اور اس میں سے وہ اللہ کی یاد پر قائم رہتا ہے، وہی کوئی نبیوں والا کام کے حصے میں سے کچھ کر جائے گا دنیا میں. ورنہ ہم ساروں کو صبح صبح موبائل میں کیا کہتے ہیں، اجے اے ہویا تھا جو ہویا ہے، میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا، میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، میں بیچاری، ہے نا. ہم ساروں کو یہ بتاتے ہیں. تو دیکھیں نبیوں کے مانگنے کا انداز کیا. صبر ایوب کی بات ہے تو انہوں نے کیا 18 سال صبر کیا نا. صبر کی بات ہے تو سورہ یوسف میں بھی صبر جمیل کی بات ہوئی ہے نا. وہ صبر جس میں شکوہ نہیں ہوتا. ہمارے جیسے صبر نہیں ہوتے کہ اتنا سا صبر کیا اور اتنے لوگوں کو ہم بتاتے ہیں، اتنا سا صبر کیا اتنے زیادہ روتے ہیں. یہ والی بات نہیں ہو رہی. یہ نقطہ جس کو سمجھ آ گیا وہ تقدیر پہ اچھی بری ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہوتا ہے، وہ کوئی شکوہ نہیں کرتا. پھر خدا اس کو دنیا کی دلدل سے کھینچ کے نکالتا ہے. لگتا ہے شاید کبھی صبح ہوگی ہی نہیں، کبھی دن نہیں نکلے گا، لیکن ایسے نہیں ہوتا. گاڑی چلتی ہے تو آپ دیکھیں پہیہ اوپر بھی ہوتا ہے نیچے بھی ہوتا ہے بڑی تیزی سے. آپ دن کو دیکھیں، رات کے بعد صبح ہوتی ہے، پھر رات ہو جاتی ہے نا. اسرے یسرا کی بات ہوئی نا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے.
تو سوچے نا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، کتنی دیر اللہ تنگ رکھ رہا ہے، یہ ہمارے حق میں بہتر ہے. ایسے کیوں نہیں سوچنا آتا؟ اس میں صبر کریں، ذکر کریں، اللہ سے بات کریں، اللہ کی مخلوق کا کام کریں. ہاں جب آسانی آ جائے گی تو پھر بھاگ بھاگ کے مخلوق میں اور زیادہ تقسیم کریں. اصل میں یہ کام ہم دنیا میں کرنے آئے ہیں، لوگوں کے لیے کو اپنے دکھ اور رونے نہیں بتانے کے لیے آئے، اس لیے نہیں آئے. ٹھیک ہے، اسی لیے سیرت کو پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی 2 بیویوں کو قبر میں اتارا، 3 بیٹوں کو قبر میں اتارا، 2 بیٹیوں کو قبر میں اتارا. اس سے بڑھ کے کوئی غم ہوتا ہے؟ ہمارا ایک ماں یا باپ چلا جائے تو لگ پتہ جاتا ہے کہ کیسے سر کے اوپر سے سایہ ہٹ گیا. لیکن سیرت کو پڑھیں تو پھر نبی کے ساتھ نسبت بنانی آئے گی. پھر نبی کی جو مشکلات ہیں اس کے ساتھ یہ جو کہتے ہیں جی دین کی طرف آ رہے ہیں، بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں، تو سب سے پہلی نسبت تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بن رہی ہے نا، کہ کس طرح انہوں نے دین کو پھیلانے کے لیے باتیں سنی تھی. تو یہ مغالطوں میں سے پھر انسان نکل جاتا ہے. تو علامہ اقبال کی جو خودی کی بات آ رہی ہے، بڑی اچھی بات یہی ہے کہ اللہ اکبر، یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ آپ نے مجھے زیادہ عطا کیا، مجھے ہمت اور حوصلہ دے، مجھے توفیق عطا فرما. جو آپ نے مجھے نوازا ہے، وہ مال بھی ہو سکتا ہے، وہ وقت بھی ہو سکتا ہے، وہ صحت بھی ہو سکتی ہے، وہ علم بھی ہو سکتا ہے، اس میں سے تقسیم کرنے والا بنا. اگر صحت اچھی ہے اور آپ اللہ کے لیے نہیں اٹھ کے کھڑے ہو رہے، نہیں تہجد پڑھ رہے، تو پھر خدا گرفت کرے گا. کیونکہ نرم گرم بستر چھوڑ کے ہی اللہ کے آگے کھڑا ہونا، ادھر تو خیر فجر کی کمزوری کی بات آ رہی ہے، لیکن بہرحال جو چاہتا ہے، جس کو اللہ سے جو کہتا ہے نا عشق ہے، اگر وہ عشق ہے تو پھر ہو ہی نہیں سکتا وہ نرم بستر نہ چھوڑے. ہو ہی نہیں سکتا کہ جس محبوب سے اتنی محبت ہو اس سے بات کرنے کا دل ہی نہ چاہیے. پھر یہ جھوٹے ڈھکوسلے کتابی باتیں رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ اللہ سے توفیق مانگیں. اور مجھے بہت اچھا اس لیے لگتا ہے علامہ اقبال کا یہ خودی والا شعر کا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے. آگے کیا ہے؟ بتا تیری رضا. ہاں شکر ہے نا. کیا زبردست بات ہے. آپ سوچیں تو صحیح کہ اللہ خود کہہ کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے ہے. اپنے آپ کو ایسا بنا کے تو دکھائیں اپنے رب کو، پھر ہی اللہ پوچھے گا نا. اور کتنی جگہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میرا مدرسہ ہو، میرا اسکول ہو، یا میرا ایسی کوئی میں بلڈنگ بناؤں، تو اب آپ دیکھیں کتنے آپ کے ساتھی ہیں. اگر تو ہے تو بہت اچھا، نہیں ہے تو آپ اکیلے ہیں، تو آپ نبی کے راستے پہ ہیں. آپ اکیلے نہیں ہیں. بیسکلی اللہ نے ہاتھ تھاما ہوا ہے. تو کر جائیں جو آپ دنیا میں بھلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ طے ہے کہ اللہ کے مخلوق کو راضی کریں گے تو رب راضی ہوتا ہے. اور وہی بات آ گئی، یہاں پہ ہم کنکلوژن کریں گے کہ جس سے نفرت ہے نا، اس کے لیے دعا نکلتی ہے دل سے کہ نہیں. اگر 55 پہ بھی یہ بات نہیں سمجھ آ رہی، 55 ایئرز ہو گئی عمر پہ، اور اگر یہ نقطہ نہیں سمجھ آیا تو رب نہیں سمجھ آیا. پھر خالی ڈھول ہی تھا جو بجتا رہا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ سب سے ہائیسٹ رینک جنت میں کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات. اور کتنی عورتیں، آپ یقین کریں 5% عورتیں میں نے اپنی زندگی میں ابھی تک دیکھی ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ جنت میں اللہ کا دیدار ہے. باقیوں کو بالکل ہوش نہیں ہے. ان کو یہی پتہ ہے جنت میں جانا ہے تو وہاں کولڈ ڈرنک پینی ہے، کون سی والی ہونی ہے، کون سی نہر سے کیا پینا ہے، کھائیں بھی. اللہ نے تو نہیں منع کیا. لیکن جنت کے اندر بھی تو اللہ نے ایک زبردست چیز رکھی ہے، اور وہ اللہ کا دیدار ہے نا. اور وہ ملے گا ویسے کہ جس سے نفرت تھی اس کے لیے دعا کی کہ نہیں. کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جن پہ غصہ ہوتا ہے نا، ان کے لیے ہمارے دل سے دعا نہیں نکل رہی ہوتی. اللہ چاہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے وعدہ کیا آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دوں گا. اس میں ہم جن سے ہم نفرت کرتے ہیں، وہ جنہوں نے ہمیں دکھوں کے گڑھے میں ڈالا، وہ سب شامل ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی تکلیف میں ہوں گے. پھر معاف کرنا سیکھیں.
ٹھیک ہے، عبادت کے مختلف درجے ہو سکتے ہیں، مثلا یہ کہ رب تعالیٰ کی عبادت کروں، اس کو پکاروں کہ میری دنیاوی حاجات پوری ہو جائیں، مجھ پہ کوئی مشکل نہ آئے، مجھے جنت مل جائے۔ عبادت کا کم ترین درجہ ہے، لوسٹ لیول آف عبادت، اپنی غرض۔ تو جو اللہ نے نبی بھیجے تھے کس لیے؟ اپنے لیے بھیجے تھے۔ اللہ کے پاس تو بہت فرشتے تھے اور فرشتے عبادتیں کر رہے تھے۔ نبی کے پاس جب اللہ نے کہا کہ نبیوں نے کہا کہ یا اللہ ہم نبی کے کام پر ہیں، تو پھر اللہ نے کہا سوچ لو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ان کے لیے کیا تھا؟ مجاہدے، دکھ، پریشانیاں، امتحان، یہ نبیوں کا کے لیے تھا، تو پھر وہ اللہ تک پہنچ سکتے تھے۔ مجاہدے کی سیڑھی پہ چڑھے ہی نہیں اور آپ کہیں کہ اللہ سے مجھے پیار ہے، تو پھر مخلوق سے پیار کرنا نہیں آتا نا، پھر لوسٹ لیول ہوتا ہے، بس جنت مل جائے اور پہنچ جائے وہاں پہ، ایسے نہیں ہے۔ اور بات وہی آ گئی کہ انفرادی عبادت ہے، تو پھر ظاہر ہے ہماری انفرادی عبادت نماز اور روزہ ہے جو ہماری ذات کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اجتماعی عبادت اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے۔ بہت مشکل ہے یہ بے حد مشکل ہے، لیکن قدر کرنے والا بھی پھر اللہ ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ کہ قدردان کون ہے؟ اللہ رب العزت خود خود خود۔ اس لیے ہر دن زندوں کی طرح جیئیں، ٹھیک ہے۔ جو میرا دل کرتا ہے نا، مسلمان عورتیں ہمت کے ساتھ، انوویٹو دن ہونا چاہیے آپ کا۔ آپ رات کو سوچیں کہ صبح اللہ نے اگر ہماری آنکھ کھول دی دنیا میں، قبر میں نہیں، دنیا میں، تو اب اللہ کی مخلوق کو کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس میں ہمارے اپنے امیجیٹ فیملی ممبرز ہیں جو گھر میں رہتے ہیں، اس کے بعد آس پڑوس ہیں، پھر آپ کا خاندان آتا ہے۔ اس سے اوپر اگر اللہ نے اٹھا لیا تو ہاں پھر آپ درس تبلیغ بھی کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ نے دنیا میں کیا رینک دیا ہے نا، اس کی بھی تو قدر کریں کہ دنیا میں کیا ملا ہے۔ وہ صرف ہماری اپنی ذات تک تو نہیں تھا نا، اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ عورتوں کو یہی کہتے ہیں، یہ کپڑوں کی اور کھانے کی جو آپ نے جنگ جاری کی، اس میں سے باہر نکل آئیں، کچھ اور بھی تھا کرنے کے لیے دنیا میں، کہیں پچھتاوے ہی لے کے نا دنیا سے چلے جانا۔ اور اگر آنکھ کھل جاتی ہے صبح اور آپ کو لگتا ہے میں قبر میں نہیں گھر میں ہی ہوں، تو پھر واقعی میں اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کر جائیں، ضرور سوچیں۔ اور یہی بات ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا۔ اور ایگل کو اگر آپ دیکھیں، اس کی ڈاکومنٹری کو دیکھیں، ایگل ہمیشہ اکیلا ہوتا ہے، شیر ہمیشہ اکیلا ہوتا ہے، کسی سے مدد نہیں مانگ رہا ہوتا، کوئی پنچایتیں نہیں لگ رہی ہوتی ہیں، جو انہوں نے کام ہوتے ہیں وہ کر جاتے ہیں، اس لیے شیر ہوتے ہیں اور ایگل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ایسے بنے کہ آپ کی ذات سے دوسروں کو فائدہ مل رہا ہو، اپنے لیے نہیں رونا چاہیے ہر وقت کہ ہائے میں بیچاری۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں ہماری خودی کو اللہ تعالیٰ تحفظ عطا فرمائے، ہمیں انا والا بندہ بننے سے بچائے۔ اللہ ہماری تمام روحانی بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب انسان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔